अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनगर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। देखने वाले तमाम नाज़रीन को और मेरी कोहोस्ट निमरा राई को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, एक खासा खासान रसूल वक्त दुआ है कि उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ की सबसे बड़ी आलमी ख़बर कि हमास ने इसराइल पे बैक वक्त 5000 से ज़ायद मिज़ाइलों से हमला कर दिया और ना सिर्फ हमला किया बल्कि ज़मीनी रास्तों से भी इसराइल की सरहद अबूर करते हुए इसराइल में दाखिल हो गए और वहाँ के गलियों में और वहाँ के रोड पर इसराइली फ़ौज के साथ झड़पें हुई, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 इसराइली हलाक हुए और कई इसराइलियों को यरगमाल बना लिया गया। फ़लस्तीन में अभी इस हमले का जश्न मनाया जा रहा था और फ़लस्तीन की फ़िज़ाएँ अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही थी कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बैक वक्त इंतहाई पलक झपकते हुए में अपने जदीद तरीन हथियारों से फ़लस्तीन पर वहशियाना हमला कर दिया कि जिसके नतीजे में एक दो नहीं दर्जनों नहीं तकरीबन 300 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए और हज़ारों ज़ख्मी हुए और आज भी फ़लस्तीन के हस्पताल ज़ख्मियों से भरे पड़े हुए हैं। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान कभी भी जंग की हिमायत नहीं करेगा और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जबकि एक फरीक इंतहाई ताकतवर हो, जिसके पास बेपनाह पैसा हो, इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज हो, जदीद तरीन दुनिया के हथियार हो और न सिर्फ ये बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की हिमायत भी हासिल हो। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों की गैब से मदद फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन, बिल्कुल सही कहा आपने राव। और हम तमाम पाकिस्तानी अवाम की दुआएं इस वक्त फ़लस्तीनी कौम के साथ है और जैसे कि आपने कहा कि इसराइली कौम इस वक्त जदीद तरीन हथियार के साथ है और उसे कई ममालिक की हमायत शामिल है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरी जानिब हमास एक छोटे से इलाके गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल रखती है। इस पट्टी की एक तरफ इसराइल है जबकि दूसरी जानिब समंदर है। रुतबा कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। हल्की सी बमबारी भी हो जाए तो सैकड़ों मुसलमान शहीद हो सकते हैं। तो जंग की सूरत में ज़्यादा नुकसान सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का है। तो पाकिस्तानी हुकूमत समेत मैं तमाम मुसलमान हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो इस मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीनी कौम का साथ दे। अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और नाज़रीन चलते हैं आज के मेहमानान गिरामी की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम और चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट जनाब राजा शफकत अली तारा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शफकत साहब, खैरियत से हैं? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं अरशद कुरैशी साहब जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अरशद साहब, खैरियत से हैं? आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है अल्लामा अरसलान अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ख़ास मेहमान हमारे लिटिल मास्टर मोहम्मद शराइन मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम शराइन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं आप आज क्या सुनाएंगे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। अच्छा चलिए आप हमें सुनाएं। तूफान नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने तौहीद और रिसालत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसी कौम में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। रिवायत में आता है कि आप पेशे के एतबार से ताजिर थे। आप अपनी कौम को बार बार कहते कि इन झूठे खुदाओं को पूजना छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन वो नादान लोग कभी ना मानते और हर बार ये कह देते अगर आप सच्चे हैं तो हम पर अजाब नाज़िल क्यों नहीं होता। जब उनकी कौम की सरकशी हद से ज़्यादा बढ़ी तो अल्लाह ताला ने उन पे अजाब की सूरत 3 साल तक बारिश रोक दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम को समझाया कि तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब इलाही है, लेकिन जब उनकी कौम पे सख्त कहत नाजिल हुआ तो उन्होंने अपनी कौम में से कील नामी शख्स को कहा कि तुम महरा के पहाड़ों पर जाओ और दुआ करो। जब वो शख्स महरा के पहाड़ों पर पहुंचा तो उसने दुआ की, या रब तू वो बारिश बरसा जो अब से पहले बरसाया करता था। कि अचानक
चंद बादल नमूदार हुए और उनमें से कहा गया कि एक बादल चुन लो। केल ने एक सख्त स्याह बादल चुन लिया। जब वो अपनी कौम की तरफ बढ़ा तो वो स्याह बादल भी उन वादियों की तरफ चला, जिसे देखकर कौम बहुत खुश हुई कि ये तो बहुत बरसने वाला बादल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बरसने वाला बादल नहीं है, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। कौम ने आपकी बात को ना सुना। जैसे ही वो बादल कौम के करीब आया तो तमाम लोगों ने एक हौलनाक आवाज सुनी। अचानक काली आंधी चलने लगी, जिसकी हवा इतनी तेज कि वो लोगों को हवा में उड़ा देती, और जब लोग वापस नीचे गिरते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। इसी तरह ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही। खत्म हुई तो कौम आद के सिर्फ मकान रह गए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की तबाहो बर्बादी के बाद आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और वहीं आपका विसाल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए नबी के किस्से के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद शुरैम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वाह वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या बात है शुराइम मुस्तफा, ज़बरदस्त, छा गए आप तो माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शुराइम आपका। शफकत साहब आपकी जानिब आऊँगा। कल जैसा कि हमास ने इसराइल पर हमला किया है और जिसके नतीजे में दोनों जानिब से जो है मतलब फ़लस्तीन में शहादतें भी हुई हैं और इसराइल में हलाकतें भी हुई हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, की तो ज़्यादती है एक ताकतवर मुल्क को जिससे पूरी दुनिया डरती है जी, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया है, एक ताकत है और अल्लाह उनकी मदद कर रहा है और इंशाअल्लाह फतह इन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। देखिए तारीख है, हमेशा जब अल्लाह चाहे तो ज़रे को आफ्ताब और आफ्ताब को ज़रा बना सकता है। इस वक्त वो ज़रा है और इंशाअल्लाह ताकत का आफ्ताब बनेंगे और फतह इंशाअल्लाह उन्हीं की होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और भाई रिसेंटली ये खबर आई इसराइल की जानिब से कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया हम पूरे गजा के ऊपर जो है ना हमला करेंगे और कब्जा करेंगे। जी वो चल रहा है अभी सुबह से, यही रात की ब्रेकिंग न्यूज़ है। और देखें वो कमज़ोर ज़रूर है लेकिन उनके साथ अल्लाह की ताकत है और जहाँ अल्लाह की ताकत होती है तो वहाँ सारी ताकतें फ्लॉप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसराइल के पास इंतहाई जदीद हथियार तो है लेकिन एक ताकत है जो उनके पास नहीं है और वो फ़लस्तीनियों के पास है और वो है कलमा हक की ताकत। और ये वही ताकत हो जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी, ये वही ताकत है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास थी और इसी ताकत की वजह से ही तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की धरती पे कदम रखा था। और मुझे उम्मीद है कि इसी ताकत के भरोसे इंशाअल्लाह फतह जो है फ़लस्तीनियों की होगी। पूरी दुनिया की दुआएं पूरे मुसलमानों की, वर्ल्ड में पूरी दुनिया जहाँ जहाँ इस्लाम है सबकी दुआ उनके साथ है और सबसे पहले अल्लाह उनके साथ है। बेशक। अच्छा, ऐसे वक्त में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए असूलन तो हुकूमत पाकिस्तान को और जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि इनका साथ दें। देखें उनके साथ दूसरे मुल्कों ने हमायत की है। जी हाँ। तो इस वक्त मुसलमान होने के नाते और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया जो इस वक्त हो रहा है। तो असूलन तो मुसलमान होने के नाते हमें उनका साथ देना चाहिए और उस जंग को कामयाब करना चाहिए और उनकी फतह को कामयाब करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शफकत अली तारा साहब, आपकी वेलफेयर है पाकिस्तान पुलिस के हवाले से, तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि पुलिस के हवाले से ही वेलफेयर हो? गरीबों के हवाले से भी हो सकती है, कुछ लोग एजुकेशन पे भी काम करते हैं, कुछ हेल्थ के हवाले से काम करते हैं। जी देखें, मैं बाहर पूरी दुनिया में उमर भाई के साथ ट्रॉमा में रहा माशाल्लाह, और जब मैं बाहर मुल्कों में जाता था तो वहाँ पुलिस का लोग बहुत एहतराम करते हैं। तो पाकिस्तान वो सेम पुलिस पर, तो मैंने कहा ऐसा क्या सिस्टम है? तो वहाँ पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन है। ये मिशन जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। जब मैं पाकिस्तान आया यहाँ आके मैंने देखा कि पुलिस और अवाम के अंदर बहुत दूरियाँ हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये लोग अवाम जो समझती कि पुलिस को बहुत बुरा, ऐसा नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जिसके पास ना मेडिकल पैनल है, ना रिहायशी सोसाइटियाँ, ना स्कूल पैनल पे, ना शहीद और कब्रिस्तान तक नहीं है। पुलिस के पास कोई सहूलत नहीं सिर्फ तनख्वाह के अलावा। अब देखें ना, अभी नए IG साहब आए, मैंने उनसे भी कहा है, रिक्वेस्ट भी की है कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह जो है वो सिंध पुलिस की बराबर होनी चाहिए। इस बात को 5 साल हो गए, तो ये कि लगे हुए हैं इंशाल्लाह। और पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन, अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने कोरोना में काफ़ी माशाल्लाह जो भी हमसे हो सका किया। और सबसे बड़ी बात है, इस अदारे ने आज तक 11-12 साल से अकाउंट ही नहीं खोला। लोग अकाउंट खोल के पैसा फंडिंग लेते, हमने फंडिंग नहीं ली। इसमें हमारे साथ बड़ी बात है। नहीं, ये अल्लाह का काम है। जब आप अल्लाह का काम कर रहे तो
تو اللہ آپ کی غیب سے مدد کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے جو بھی ہم ایوارڈ بھی کرتے ہیں, جیسے اس سال ہم نے 2 پاکستان ہیرو ایوارڈ کیے, پھر کرنے جا رہے ہیں نومبر میں. تو یہ ایوارڈ صرف ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ہیروز ہیں, ہماری فوج ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, ISI, این جی اوز ہیں, بہت ساری این جی اوز کام بالکل ایسا, یہی تو ہمارے ریئل ہیروز ہیں. ہیروز ہیں جو ملک کی خدمت کر رہا ہے, اصل ہیرو وہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس کی تنخواہ زیادہ ہے, سندھ پولیس کی تنخواہ کم ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اپ گریڈ کا مسئلہ ابھی تک نہیں حل ہوا. پنجاب پولیس کی تنخواہ تو چاہیے, پولیس کے پاس سہولت ہی نہیں ہے نا کوئی. ان کو دیکھیں, جب ان کو سہولتیں ہوں گی تو عوام اور پولیس کا کوارڈینیشن ہوگا. 18 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ایک سپاہی کی تنخواہ 42,000 روپے ہے, اس میں سے 20,000 مکان کا کرایہ بھی دینا ہے, ڈیوٹی پہ بھی آنا ہے, بچوں کو اسکول کا بھی کرنا ہے, راشن بھی کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سر مہنگائی اتنی ہائی ہے, تو میں سول سوسائٹی کو بھی دیکھتا ہوں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کوئٹہ میں 4 بچوں کی ماں نے کی. بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. بجلی کے بل مہنگے ہیں. ایک عام آدمی کی جو خرچہ تھا مہینے کا مثال ہے 50,000 روپے, اب وہ 1.5 لاکھ کہاں سے کرے گا؟ 1.5 لاکھ کرنے کے لیے یا تو کرپشن ہوگی یا اس کا گھر خراب ہوگا. کئی بچے اسکول نہیں جا رہے, آپ لاکھوں کے حساب سے بچے اسکول نہیں جا رہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ جو اسکول ہے ان کو ایک لیول پہ ختم کر کے گورنمنٹ اسکولوں کو لائیں, تاکہ ماں باپ کے احساس کمتری کم ہو کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہا. ایک لیول ہونا چاہیے. ملک مشکل میں ہے, اور سول سوسائٹی کو چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی میں ہر آدمی کو چاہیے کہ رول ادا کرے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمیں سیاست کو نہیں بچانا, ہمیں ریاست کو بچانا ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت. اچھا شفقت علی طاہر صاحب, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا شوبز سے بھی تعلق رہا ہے, اور ایک بڑا طویل تعلق رہا ہے آپ کا, عمر شریف بھائی کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے. تو میں چاہوں گا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں جو آپ کی مکمل جرنی ہے, کس طرح سے آپ شوبز میں آئے, اور یہ سفر جو آپ کا قدم بہ قدم چلا, اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں. میرے والد صاحب ایک ڈرامہ آتا تھا لاہور سے, سمندر, وارث, جوک سیال. پھر ایک ڈرامہ ان کا بڑا ہٹ ہوا تھا اندھیرا اجالا, اس میں میاں خان کا رول کرتے تھے. میاں خان تم تو ہوئے نلائق آدمی, کبیر صاحب کا ڈرامہ تھا, بہت ہٹ ہوا. تو میں اس اسٹڈی کے لیے کراچی آ گیا. میں نے یہاں سے شروع کیا. محمود اختر صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا, یہاں کے سینئر آرٹسٹوں نے, عمر شریف بھائی نے. عمر بھائی کے ساتھ میں نے 150-200 ڈراموں میں کام کیا. ماشاءاللہ, 150-200 ڈرامے, کیا بات. فلمیں کی میں نے, میڈم سنگیتا کی, دلدل, جاوید شیخ صاحب کی, یہ دل آپ کا ہوا, بلو گھنٹا گریا بھی. پھر ابھی ایک فلم میری کرونا میں ریلیز ہوئی, شان کی ٹائٹل, یہ بیگے ہو. تو اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ بہت کام کیا منظور قریشی صاحب نے. اور اتفاق یہ کہ اس دور میں مجھے کامیڈی کرنے کا شوق تھا. اچھا. اور میں نے تقریباً فلموں میں, ڈراموں میں, سب میں تقریباً مین کامیڈی ہی کیا. لیکن اب ذرا شعبہ چینج ہو گیا, سیریس ہو گیا ویلفیئر کے حوالے سے, اور پھر اس میں بس لگے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی ایک سیریل کر رہا ہوں میں ARY کی, اور اس میں بھی سیریس ہی رول کر رہا ہوں. تو وہ مجھے کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑی کامیڈی کرتے تھے عمر بھائی کے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں بات یہ کہ اس وقت میں ایک ادارے کا چیئرمین ہوں, اور مجھے اچھے سوبر رول چاہیے. وہ ایک عمر تھی ہماری, اور ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارا مشن ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں بھی یاد کریں. بے شک. اچھا شفقت علی طاہر صاحب, کوئی آپ کا یادگار رول, کوئی کریکٹر ایسا ہو کہ جو آپ کو بہت پسند ہو, آپ کا اپنا؟ میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ ڈائیلاگ بھی ہو جائیں. دیکھیں کریکٹرز تو ایسے ہیں کہ ابھی میں کئی جگہ جاتا ہوں تو میں اکثر لوگ مجھے چیئرمین, کیونکہ ڈراموں میں زیادہ کام کیا, ادھر تو 10-12 سال ہوئے ہیں, تو اکثر مجھے آواز لگاتے ہیں میں دولہا ہوں, مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ, میں دولہا ہوں. عمر بھائی کا ڈرامہ تھا, ٹیلی ویژن پہ بھی وہی رول میں نے ایز اے ہیرو کیا. اور بے شمار رول ایسے ہیں ٹیلی ویژن میں. عمر کے بھائی کے تو جتنے بھی ڈرامے ہیں تقریباً اس میں ہٹ ہی رول ہے میرے تقریباً. کیا بات ہے. تو کچھ ڈائیلاگس ہو جائیں شفقت صاحب کامیڈی کے حوالے سے. بالکل, اگر کرنا چاہیں تو. دیکھیں ڈائیلاگ کیا, عمر بھائی کی بس باتیں یاد ہوتی. ہم اصل میں ایک جلدی میں تھے, تو اس دن ہم لیٹ ہو گئے تھے, ریو ایڈیٹوریم میں ڈرامہ تھا. تو کیونکہ ہمیں آتے ہی پروکس چینج کرنی ہوتی ہے, اس میں ٹریفک پولیس والا بنا ہوا تھا. ڈرامے کا نام تھا دلہن میں لے کے جاؤں گا, عمر شریف بھائی کا. تو ہم نئے تھے. عمر بھائی سے تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے استاد بھی تھے, ہمارے باپ بھی تھے, ہم نے ان کے ساتھ بچپن سے لے کے ایک زندگی کا وقت گزارا. تو وہ رول میں اتفاق سے ٹریفک پولیس والا میں بنتا تھا. تو اس دن میری پینٹ کسی اور نے چینج کر لی اور میں نے کسی اور کی پہن لی. اچھا. اور جیسے میں سیٹ پہ, خیر میں نے پینٹ کے اوپر ہی پینٹ پہن لی تھی. تو وہاں آ کے کہتے ہاں بھائی
کیسے آئے ہو؟ تو میں کہتا پی پی پام پام السلام علیکم. بولا وعلیکم السلام. بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کے بچے نے یہ جو سگنل توڑا ہے, چلان ہوگا. تو کہہ رہے ٹھیک ہے, کتنا چلان ہوگا؟ تو جیسے ہی وہ میں نے ٹوپی اتارتا تو اندر سے کیلے ویلے نکلتے. بولے یہ کہاں سے؟ میں نے کہا کھانے پینے کی چیزیں ہم لے کے گھر سے ہی نکلتے ہیں. کہتے گھر سے یا ٹھیلوں سے. اسی درمیان میں وہ پروکس کی جو پینٹ تھی اس کی بیلٹ کھل گئی. تو وہ لازمی بات ہے, وہ بڑی پینٹ تھی, میری پینٹ کسی اور نے پہنی تھی. تو بولا آپ پہلے اپنی وردی صحیح کروا لیں, چلان بعد میں کریں گے. واہ واہ واہ, مطلب سچویشن کو سنبھال لیا. عمر بھائی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, عمر شریف بھائی جیسے موہن بھائی تھے, ان کو یہ جو تھیٹر ہے یہ گاڈ گفٹڈ کام ہے, آمد کا کام ہے, ٹائمنگ کا کام ہے. دنیا میں کوئی بھی کام ٹائمنگ پہ ہو جائے وہ ہٹ ہو جاتا ہے, اور بے ٹائمنگ پہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ہٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. پرسوں ان کی برسی بھی تھی, اور ہمارے تو والد کی طرح تھے, ہم نے تو ان کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے اس وقت بریک کا, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں شفیق سلمان صاحب نے. السلام علیکم شفیق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید, اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤ گی. میں چاہوں گی دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ میلاد کیا ہے, اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا حقیقی مقصد کیا ہے. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ عز و جل کا فضل اور اس کی رحمت پہنچے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ہمارے پاس آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے تو ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس موقع پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ خوشی کس طرح منانی چاہیے؟ یہ بہت ہی ہے، الحمدللہ ہمیں خوشی تو ہم منا رہے ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، جلوس میں جو عجیب و غریب خرافات ہوتی ہیں تو شریعت نے اس حوالے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صبح غسل کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، فجر کے بعد آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جلوس میں آئیں۔ تو جو آج کل پنجاب کی سائڈ میں یا ادر سائڈ میں سٹی میں اس طرح کی عجیب و غریب ڈانس کی ویڈیوز یا عجیب و غریب ویڈیو دیکھنے کو ملی ہیں جس کے برعکس علماء کرام منع فرماتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی اس کا منع فرمایا گیا، اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کام کرتی ہیں تو اس کا تو شریعت میں حکم ہے، لیکن شریعت کے دائرے سے باہر اگر آپ کام کرتے ہیں تو شریعت اس حوالے سے منع فرماتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو حقیقی محبت ہے کیا؟ مطلب کس طریقے سے اس کو ظاہر کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ جملہ ہمارے بہت زیادہ کامن ہے، تو یہ دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ادروائز چہرے پر سنت نہیں سجاتا، تو اس طرح کا یہ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، جو اس کے قریب لوگ ہیں، ان سے سب سے زیادہ محبت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ مراد یہ ہے، جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس کو نظر انداز کر کے دعویٰ کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے علم سیکھنا فرض ہے، وہ علم سیکھے بغیر کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، سیرت نبی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ کو پہلے پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، پھر اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے تو پھر یہ دعویٰ کامل تکمیل تک پہنچے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زبردست۔ مطلب غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن گھر کے سامنے جو مسجد ہے اس میں جانا قبول نہیں، جانا قبول نہیں، یہ کیسے عاشق ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ کی جانب آؤں شفقت علی طارہ صاحب کہ پولیس کے حوالے سے آپ نے ویلفیئر بنائی ہے، اس حوالے سے ابھی آپ چھٹا امن ایوارڈ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ اس کے حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کچھ تفصیل سے۔ دیکھیں، ایوارڈ تو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو اچھا کام کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس وقت تو پاکستان کی میں تو کرو جو ہماری 22-23 کروڑ عوام میں ساری ہیرو ہے جو اس مشکل گھڑی میں سروائیو کر رہی ہے اپنی لائف کو۔ اور انشاءاللہ ہم نے 2015 میں یہ بل بھی پاس کرایا تھا یوم شہداء کا پشاور سے، اور مزید بل پاس کرائیں تاکہ عوام اور پولیس کی دوریاں ختم ہوں، اور جب دوریاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ ملک سے دہشت گردی جیسے واقعات ختم ہوں گے،
ہر آدمی اپنے پاکستان کے لیے ایک قدم آگے بڑھے تو پاکستان ترقی کرے گا. اور پولیس کا جو مین اس وقت پرابلمز ہے سن کوٹا, شہید کوٹا, فوتی کھاتا, وہ بند ہے. اس سے جو پولیس کے جوانوں کے بچے جنہوں نے زندگی بھر انہوں نے وہاں سروس کی ہے ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں. تو میں نے آئی جی صاحب, وزیر اعظم صاحب سے بھی اور چیف آرمی اسٹاف سے بھی, چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا ہے کہ اس پہ اس کو نوٹس لیں. اور جو سویلین بھرتی ہونا چاہتے ہیں جو فورس میں, دیکھیں ہر آدمی پولیس میں نہیں آتا, فوج میں نہیں آتا, ڈاکٹر کوئی بنتا ہے, کوئی وکیل بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی میڈیا پہ آتا ہے. تو جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو بغیر سفارش کے نوکریاں دی جائیں. کم از کم پولیس والوں کے بچوں کا حق ہے, جیسے پی آئی اے میں کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو بغیر سفارش کے رکھا جاتا ہے. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ انہوں نے, ان کے والد نے وہاں 30 سال 40 سال اپنی زندگی حصہ دیا ہے, شہید ہوئے, تو ان کے بچوں کو تو بغیر سفارش کے بھرتی کرنا چاہیے. بالکل. تو بیچارے یہ بڑے پرابلم. پولیس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے لیکن پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے میں جانے سے پہلے ہم رانا شفقت صاحب سے بات کر رہے تھے. شفقت صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسمبلی میں جو یوم شہداء کا بل 2015 میں آپ نے پاس نہیں, وہ تو بل ہم نے پشاور سے صفِ قیور صاحب کے نام سے, اے آئی جی تھے شہید, ان کے نام سے پاس کرائے. اس کے بعد مزید بل بھی پاس ہونے چاہیے اسمبلیوں سے, کیونکہ دیکھیں پولیس نظر نہیں آتی, برائیوں میں تو سب کو نظر آتی ہے, اچھائی میں نظر نہیں آتی. پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان میں ایک امن قائم کیا اور عوام کے بیچ میں رہ کے. مسئلہ یہ کہ چاہے جج ہوں یا وی آئی پیز مومنٹس ہوں, ان کے ارد گرد پولیس ہی ہوتی ہے سیکورٹی کے, لیکن جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو ان کو صرف پولیس نظر نہیں آتی, بس سب کے پرابلم نظر آتے ہیں. تو پولیس بھی تو ایک عوام ہی ہے نا, اگر یونیفارم پہنا ہے تو وہ ایک پولیس سے, اور اس کے بغیر تو ایک آدمی ہے, سویلین ہی ہے وہ بھی, اگر اسے پولیس میں نہ ہو تو ایک عام آدمی ہے. تو اسمبلیوں کو بھی چاہیے. میری ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے بات ہوئی, بہت اچھے میرے دوست ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بل پاس کراؤں گا. اور اب کہ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں تو اسمبلیوں سے بل پاس ہوں گے, یہ 10 منٹ کا کام ہے, بل پاس ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پڑھے لکھے نوجوان اس وقت بے روزگار ہے, رکشے چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہے, آگے جاب نہیں ہے. تو اس سویلین میں جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو فوری جاب دینی چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے. لیکن پاکستان بس مشکل ترین حالات میں ہے, مہنگائی کی وجہ سے. کرونا کے بعد پاکستان نہیں سیٹ ہوا, اور جب ہم سیٹ ہونے لگے ہیں تو ہم ڈیفالٹ کی طرف ہیں. آپ کو پتا کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ تھی, انہوں نے پچھلے ایگریمنٹ پہ کتنی شرائط رکھی جس پہ آپ کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. بس ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں, بس کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بچائیں, اور انشاءاللہ اللہ نے پاکستان کو سلامت رکھنا ہے. اور انشاءاللہ سب کو چاہیے, پوری پاکستان کی عوام کو, کہ پاکستان کی سلامتی میں رول دے. بڑی مشکل سے پاکستان بنا ہے, بڑے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, اور ان کو نہیں پتا وار کیا ہوتی ہے. جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں, وار ہو رہی, انہیں پوچھیں کہ ملک کی قدر کیا ہوتی ہے. اور آپ پاکستان سے کہیں باہر جائیں تو آپ کا پاسپورٹ آپ کی بڑی عزت ہوتا ہے. بہت بالکل صحیح کہا آپ نے. پاکستان میں بے تحاشا قربانیوں کے بعد ملا, اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر بھلا کون کرے گا. اچھا شفقت رانا صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس اس وقت کون کون سی سہولیات موجود نہیں ہیں؟ پولیس کے پاس تو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. اب دیکھیں نا, دنیا کے ایم سی ہو یا واٹر بورڈ ہو, ان کے پاس تمام سہولتیں. پولیس ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے پاس شہیدوں کا قبرستان تک نہیں ہے. اگر پولیس والا کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو دفنانا کیا ہے. دیکھیں ایئر فورس, نیوی, آرمی, رینجرز, ان سب ڈپارٹمنٹ کے اپنے, یہ بھی ایک فورس ہے جو عوام کی خدمت کر رہی ہے. اچھا 15 پہ آپ کال کرتے ہیں تو پولیس آپ سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا کیا پرابلم ہے, وہ بھاگی چلی جاتی ہے. کہ جیسے اولاد کے لیے ماں باپ بھاگتے ہیں, تو پولیس تو اپنی عوام کی بڑی خدمت کر رہی ہے. تو اور یہ حضرت عمر فاروق کی فورس ہے, ان کو تو وہ تمام سہولتیں دینی چاہیے جو فوج کے پاس بھی ہیں, رینجرز کے پاس ہے, نیوی کے پاس ہے, آرمی کے پاس ہے, تاکہ پولیس اور عوام بہتر ایک دوسرے کے دوست بنے. آپ دیکھیں انڈیا بہت بڑا ملک ہے, اس میں 1 ارب 24 کروڑ لوگ ہیں, لیکن وہاں کوارڈینیشن بہت زیادہ اچھا ہے جس سے آپس میں پولیس اور عوام نہیں لڑتی. یہاں بس سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گرک کیا. اچھا پولیس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا شفقت صاحب کہ بڑا اچھا اور بدنام برا یہ والا معاملہ ہے. پتہ نہیں کیوں ہماری پولیس کو اتنا بدنام کر دیا گیا. کچھ عناصر ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے, لیکن پوری پولیس تو نہیں خراب ہے جس طرح سے ہم پوری پولیس کو کہتے ہیں ہماری عوام.
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں پولیس اچھا کام کرتی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. بالکل. پولیس کوئی ذرا سے غلطی کر دے, دیکھیں غلطی تو گھر میں 6 افراد ہے, 6 بھائیوں میں ایک بندہ تو غلطی کرتا ہی ہے نا, لیکن گھر والے تو دبا لیتے ہیں. لیکن یہاں پولیس والا اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اگر وہ غلطی ذرا سی کر دیتا ہے اس کو بریکنگ نیوز کر دیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیں آج سبزی منڈی پہ ہمارے ایک انسپیکٹر صاحب آ رہے تھے, رستے میں ڈکیتی کے درمیان شہید ہوئے صبح. تو اللہ مغفرت فرمائے. ہاں اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. تو بات یہ کہ جو لوگ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, جو اس ملک کی قربانی دے رہے ہیں, تو ان کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کی برائیوں کو. اور میں ذاتی طور پہ بتاؤں آپ کو کہ مجھے اپنی پولیس سے, جو خاص طور پہ سندھ پولیس ہے, بہت محبت ہے. بڑی قربانیاں ہیں, اور چاہے وہ ٹریفک پولیس والے ہوں. اب دیکھیں کتنی دھوپ ہے, ہم سے 5 منٹ میں کھڑا نہیں ہو جاتا. وہ بیچارے صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہتے ہیں, اور لیکن ان کو ملتا ہے کیا ہے بدلے میں؟ کچھ نہیں. وہ اصل میں دیکھیں سب سے پہلے تو پولیس کی جو نوکری ہے نا وہ 8 گھنٹے ہونی چاہیے, جیسے موٹر وے پولیس کی ہے. ایک بندہ 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے اور وہ ویسے چڑچڑا ہوا ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی کھانے کا پوچھ رہا ہے, نہ کوئی پانی کا پوچھ رہا ہے. موٹر وے پولیس کے پاس جائے تمام سہولتیں, ہر چیز ٹائمنگ سے ملتی ہے. لیکن ٹریفک پولیس والوں کو بیچارے اب وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں کہ کسی ایکسیڈنٹ نہ ہو, یا پولیس بارشوں میں طوفانوں میں کھڑی ہے, لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. ہمارے آئی جی صاحب ابھی آئے ہیں, انہیں آئی جی صاحب نے آتے پنجاب سے, پنجاب میں بہت اچھا کام کیا راج صاحب نے, اور یہاں بھی وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم کچھ نہیں کرے, سن کوٹا, شہید کوٹا, فوتی کھاتا کم از کم کلیئر کریں. پڑھے لکھے بچے بے روزگار ہیں اور ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں. سب سے بڑی بات کہ شکور صاحب جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے, ڈکیت آ جائیں, سب سے پہلے انہوں نے فائر پولیس والے کو ہی مارنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں. بہت شہید. چودھری اسلم بھائی دیکھیں ہمارے پاکستان کے ہیرو, ہم ان کا ڈے بھی مناتے ہیں 9 جنوری کو. بہادر علی, عرفان بہادر صاحب کے والد, ذیشان کاظمی صاحب, بہت سارے ایسے افسران ہیں, نواز رانجھا صاحب, لائن سے شہید. کس کے لیے؟ عوام کے لیے. اپنے گھر کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے, وہ اپنی عوام کے لیے لڑ رہے. تو کم از کم عوام کو ان کی عزت کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے پولیس کا مورال پہلے سے بہت بہتر ہو گیا, افسران اچھے آئے ہیں. اور جو پہلے ہوتا تھا کہ ایف آئی آر نہیں کٹتی یا یہ نہیں, اب تو ایسے معاملات بہت بڑا جدید سسٹم بھی ہو گیا, بہت جدید سسٹم ہو گیا, بایو میٹرک سسٹم ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. حضرت عمر کی فورس ہے, حضرت عمر فاروق کی, ان کی کیا بات ہے, کیا بات ہے. ارشد قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ پراپرٹی ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو موجودہ حالات میں اس وقت آپ پراپرٹی کے کاروبار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے مطلب سارے کاروبار پہ اثر پڑا ہے اس مہنگائی سے, جو موجودہ معاشی حالات ہے, پراپرٹی پہ بھی اثر پڑا ہے؟ جی سر بالکل. اس ٹائم پہ جو پراپرٹی کے حالات ہیں آپ کے سامنے, ملک میں جو بھی پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے پراپرٹی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ ایک کنسٹرکشن جو شعبہ ہے وہ 70 انڈسٹری کو چلاتا ہے. مگر جو مہنگائی کی شرح ہے جس میں تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو تمام چیزوں میں جو ہے کہ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو جو انڈسٹری ایریا تھا وہ تقریباً 70 کمپنیوں کو چلا رہا تھا. آج وہ مہنگائی کی شرح کے بعد اوپر جا ہی نہیں پا رہا ہے. کل کو جو ٹیکس لگ گئے, دیگر چیزیں, قبضے کے ابھی معاملات چل رہے ہیں اس ٹائم سورجانی ٹاؤن میں. تو میرا تعلق بیسکلی آل سورجانی ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن سے ہے, جس میں ہم نے قبضے کے لیے بھی معاملات کیے, کیونکہ ایک غریب آدمی 6-8 لاکھ روپے کی پراپرٹی لیتا ہے اپنی بچی کے لیے یا کسی مسائل کے لیے, آگے شادی کے لیے لے کے رکھ دیتا ہے, تو آج وہ بھی سیف نہیں ہے. تو اداروں کو چاہیے کہ جو کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ ہے, انکارجمنٹ ہے, دیگر جو شعبے ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کریں, تو کل تک یہ چیز جو ہے بہتر ہو جائے, سیف ہو جائے. اس ٹائم وہ چیز سیف موجود نہیں ہے. اچھا, اس قبضے کے حوالے سے آپ کی ایسوسی ایشن نے کچھ کام کیا اس پہ؟ سر دیکھیں, اس میں ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں, اس میں ہم نے کافی اپلیکیشنیں فارورڈ کی ہیں, دیگر جگہ ہم نے اس کی جو ہے پارٹیشن بھی لگائی ہے کورٹ میں, اور اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو جلد سے جلد کلیئر کرایا جائے, کیونکہ جو گوٹ آباد ہیں, جو دیگر چیزیں, وہ اس ٹائم سرپرستی لے کے کام کر رہے ہیں. تو اداروں کا کام بنتا ہے کہ اس چیز کو کلیئر کرائیں فوری طور پہ, جو عوام کی چیز ہے وہ سیف ہو جائے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے اس حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں, جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, جی ہاں, جو حماس نے اس حوالے سے اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم اللہ پر توکل کر لو تو اللہ پر یقین کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس آیت مبارکہ میں انہوں نے عمل کر کے, توکل کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں.
تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ پاک ان کو کامیابی دا کامرانی عطا فرمائے. انشاءاللہ. راجہ شفقت علی طارا صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں بس یہی کہتا ہوں کہ ایک بچپن میں کتاب میں شعر پڑھا, لیکن وہ بہت دیر کے بعد سمجھ آیا, اور جب سمجھ آیا تو لائف میں بڑی چینجنگ ہوئی. کہتے رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. کیا بات ہے. تو ہمیشہ لوگوں کے کام آئیں, اور جب آپ کسی کے کام آئیں گے, کام تو اللہ کرتا ہے, آپ وسیلہ ہوتے ہیں. آپ اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی پھر آپ کو نصیب. انشاءاللہ. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اب ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور ہمارے فیس بک پیج روشن پاکستان پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. اگلے اتوار تک کے لیے مجھے اور نبرا رائی کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے شامل کریں گے پروگرام میں شفیق سلمان صاحب کی آواز میں ایک کلام. جی شفیق صاحب.